उखरिजत लिन्नास, जो निकाले गए हो लोगों के लिए। हाँ, कभी कभार पढ़ने में हमसे गलती हो जाती है, वो नज़र की वजह से ज़्यादा ही बरीक होता है, तो उसकी हम मदद कर लेते हैं। तअमुरून बिल मारूफ, तुम हुक्म देते हो नेकी का, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम मना करते हो बुराई से। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर। वलो आमना अहलुल किताब, और अगर ईमान ले आए अहले किताब, लकान खैरन लहुम, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें से मोमिन भी हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें नाफरमान हैं। लन यज़ुर्रुकुम, हरगिज़ वो आपको तकलीफ नहीं दे सकेंगे, इल्ला अज़ाब, मगर मामूली सी तकलीफ। व इन युक़ातिलूकुम, और अगर वो आपसे लड़ें, युवल्लूकुमुल अदबार, वो पुष्ट फेर के भाग जाएंगे, सुम्मा ला युंसरून, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। दोहरा लें, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत, निकाले गए हो, लिन्नास, लोगों के लिए, तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो, बिल मारूफ, नेकी का, व तनहौना, और तुम मना करते हो अनिल मुनकर, बुराई से। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर। वलो आमना, और अगर ईमान लाते अहलुल किताबी, अहले किताब, लकाना, अलबत्ता होता, खैरन लहुम, बेहतर उनके लिए, मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें से मोमिन भी हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और उनमें अक्सर नाफरमान हैं। लन यज़ुर्रुकुम, हरगिज़ वो आपको तकलीफ नहीं दे सकेंगे, इल्ला अज़ा, मगर मामूली सी तकलीफ। और अगर वो आपसे लड़ें, युवल्लूकुमुल अदबार, वो पुष्ट फेर के भाग जाएंगे, सुम्मा ला युंसरून, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन? है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम। इससे पहले बनी इसराइल बेहतरीन उम्मत थे। ये सारी फजीलतें किसकी थी? बनी इसराइल की, जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, वअन्नी, और बेशक मैंने, फज़्ज़लतुकुम, तुम्हें फजीलत दी है, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। ये अल्लाह ताला किसे कह रहे हैं? बनी इसराइल को। तो इस उम्मत से पहले ये सारी फजीलत किसकी थी? बनी इसराइल की। साथ में उनकी एक जिम्मेदारी भी थी। जिम्मेदारी क्या थी कि बनी इसराइल लोगों को नेकी का हुक्म देते रहना, लोगों को बुराई से मना करते रहना, नेकी का हुक्म देते रहना, बुराई से रोकते रहना। अब बनी इसराइल ने पता क्या किया? क्या कहा? वही कुछ कहा जो हम कहते हैं।
انہوں نے کہا جی ہمیں کیا ضرورت ہے سر درد لینے کی. پھر انہوں نے کہا جی ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں ان کو اثر ہی نہیں ہوتا تو سمجھانے کا فائدہ. یہ کس نے کہا؟ بولو تو صحیح شاید. ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بول دو دوہرا لو تاکہ کل کو آپ تو یہ جملے نہ کہو. یہ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا. کیا کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں, انہیں سمجھنا تو ہے کوئی نہیں, لہذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اور بھی کچھ کہا ہوگا, یقیناً کہا ہوگا, یہ بھی کہا ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے سر درد لینے کی, بس ایک دفعہ کہہ دیا مانتا ٹھیک ہے, نہیں مانتا نہ مانے تو اپنے گھر میں اپنے گھر, کیا ضرورت ہے کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی. ہاں یار اگر یہی فلسفہ صحیح ہوتا تو یہ انبیاء کو کیوں نہ سمجھ آیا؟ وہ بیچارے کیوں اس مشن کے لیے مارے کھاتے رہے؟ وہ بھی کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں, اپنی عبادت کر رہا ہوں, میں تو اپنے کام کر رہا ہوں, کیا ضرورت ہے مجھے لوگوں سے ٹکرانے کی, ٹکر لینے کی؟ بس میں گوشہ نشینی اختیار کروں, لوگوں سے الگ تھلگ رہوں اور اپنا کام کرتا رہوں. وہ بھی کہہ سکتے تھے, کیا ضرورت تھی نبی علیہ السلام کو وہ صفا پہاڑی پہ گالیاں سننے کی, پتھر کھانے کی, طائف کی وادی میں اتنے پتھر کھائے کہ جوتے لہو لہان ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے, حتیٰ کہ آپ کو جب ہوش آیا سامنے پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے, اللہ کے نبی حکم دیں ابھی اس بستی کو تو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دوں اور ان کا آٹا بنا کے رکھ دوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتے تو جانتا ہے نا کہ وہ اس کو رحمہ ولم ابعث لعانا, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, لعن کام کرنے والا پیغمبر تو میں ہے ہی نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر 5 رحمتیں کی. اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. آپ نے طائف والوں پہ رحمتوں کی بارش کر دی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ پتھر مار رہے ہیں, نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. وہ پتھر مار رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں اللہم اغفر, اللہ ان کو معاف کر دے. کتنی رحمتیں ہو گئی؟ 2. وہ پتھر مار رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی, اللہ مجھے مار رہے ہیں نا, یہ میری قوم ہے, ان کو ہدایت دے. وہ پتھر مار رہے ہیں پیغمبر, پھر بھی ان کو اپنی قوم کہہ رہا ہے. کتنی رحمتیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. وہ پتھر مار رہے ہیں پیغمبر, ان کو اپنی قوم کہہ رہا ہے. 4تھی رحمت, پتھر کس کو مارے تھے؟ پیغمبر کو. پیغمبر نے معاف کر دیا, پیغمبر نے معاف کر دیا, ساتھ اللہ سے معافی کی درخواست کر دی. 4 رحمتیں. اور 5ویں رحمت تو ان کے پاس بہانہ بھی نہیں تھا, پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پاس سے بہانہ بنا کے اللہ کے سامنے پیش بھی کر دیا. کیا؟ فإنہم لا یعلمون, اللہ پتہ کیوں انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں, کیونکہ یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. کیوں پتھر مارے ہیں, کیوں گالیاں دی ہیں, کیونکہ یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اگر یہ مجھے پہچانتے تو کبھی پتھر نہ مانتے, کبھی یہ مجھے گالیاں نہ دیتے. صدقے اور قربان جائے نبی علیہ السلام کی رحمت پہ, انہوں نے زیادتی کی, پیغمبر علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا. تو اگر یہی معاملہ ہوتا, آپ کو کیا ضرورت تھی پتھر کھانے کی, کیا ضرورت تھی مکہ چھوڑنے کی, کیا ضرورت تھی مدینہ جانے کی, کیا ضرورت تھی بدر سے جانے کی, کیا ضرورت تھی احد میں اپنے 70 صحابہ کو شہید کروانے کی, اپنے دندان مبارک شہید کروانے کی اور اپنے چہرے کو زخمی کروانے کی, کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی معاملہ ہوتا, بھائی ضرورت تھی کیا جی, وہ اپنے گھر میں اپنے گھر, ہاں وہ اپنے گھر میں اپنے گھر, بھائی جو سمجھ نہیں آئے گا میں تو اسے سمجھاؤں گا, جو نہیں سمجھتا مجھے کیا ضرورت سر درد لینے کی. نہیں بھائی, آپ کو ہر ایک کے دروازے پہ پہنچا. یہ باتیں تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, اسی وجہ سے وہ آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا, آگے نامے پارے میں آئے گا, وہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے. وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی, 3 گروہ بن گئے, ایک پکڑنے والا, ایک روکنے والا, اور ایک جس نے ایک آدھ دفعہ روکا نہ باز آئے, اب وہ خاموش ہو گئے. وہ یاد ہے نا, 3 گروہ بن گئے تھے, ایک روکنے والا, ایک گناہ کرنے والا
اور ایک درمیان میں کھڑا ہو گیا، بھائی روکو نہ روکو ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ ذرا سوچیے کہ آپ کس گروہ میں ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ یہ فضیلت بنی اسرائیل کے پاس تھی، انہوں نے ہمارا کہا ہی نہیں مانا۔ دو چیزوں کی وجہ سے یہ عظمت تھی، اب ان میں دو چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ان سے عظمت چھین لی، وہ فضیلت لے کے تمہیں دے دی۔ اب تم تب بہتر ہو جب یہ کام کرو گے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ جب تک یہ کام تم نہیں کرتے تب تک تم بھی بہترین ہو سکتے۔ بہتر بننے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے، لوگوں کے آگے جانا پڑے گا، دکانوں پہ جانا پڑے گا، ان کو دعوت دینی پڑے گی نماز کی، دین کی۔ یقین جانے اسی میں بقا ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں، آخرت میں بھی اسی میں ہی اجر ہے۔ حدیث بہت زیادہ ہیں، ایک بات بیان کرتے تھے، یہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو بولو۔ یہ حدیث بڑی لگے گی بعض لوگوں کو ابھی جب ہم وضاحت کریں گے، لیکن اللہ کے لیے ہم اگر کسی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں نا تو اصلاح کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ اب حدیث ہم پڑھتے ہیں، آپ خود سوچ رہے مطلب بنتا کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تیسری کیٹیگری، پہلی یہ ہے ہاتھ سے روکے نہیں، زبان سے روکے نہیں، تیسرا یہ ہے فَبِقَلْبِهِ، دل سے تو برا جانے۔ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لوگوں یاد رکھنا یہ دل سے برا جاننا یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سب سے کون کہہ رہا ہے؟ بولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ایک بندہ گیا کسی شادی میں، وہاں پہ ڈھول بجنے لگ پڑا، ہاتھ سے روک دے، بہترین ایمان ہے۔ نہیں روک سکتا، چلو آواز تو بنا دے، کرے بھائی ہم یہاں پہ آئے ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، یہ کام تو نہ کرو۔ اچھا رک گیا، نہیں، کم از کم اسے دل سے تو برا جانا ہی رہا۔ اب ہم نے دیکھا ہے وہی ہم جیسے ہم بھی لوگ ہیں جی داڑیوں والے، وہی لوگ ایسی شادیوں پہ چلے جاتے ہیں، پہلے کو 5 منٹ دل سے برا جانا، بعد میں خود بھی بیچ میں شریک کرو، فلاں کا فلاں مطلب فلاں چیز ہونا ہے، وہ بس آئی ہیں، چلو 5 منٹ دنیا ہی جائے کر لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس حدیث کے مطابق اس میں ایمان رہا ہے؟ بولے نہیں بھائی، اب اس میں ایمان رہا؟ اللہ اکبر۔ 3 مثالیں دوں گا، پہلی میں نے دے دی ہے، دوسری بھی بات سے دوں گا، تیسری اپنے استاد سے دوں گا، وہ ذرا سخت ہے۔ کہ ایک بندہ وہ شلوار اوپر رکھتا ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بندے نے نیچے رکھ لی، کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، لیکن وہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان ہے۔ ایک تیسرا بندہ ہے، وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، شلوار ٹخنوں سے، کہتا ہے یہ فیشن ہے، مجھے پیارا ہی ایسے لگتا ہے، بہتر ہی ایسے ہے۔ آپ بتائیں کہ اس میں اب ایمان باقی رہا؟ اب تیسری مثال ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب اللہ ہم نے اس لیے دے دیا تاکہ ہم سے نہ آپ پوچھیں، ان سے رابطہ کریں۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایک بندہ داڑھی کٹواتا ہے، ایک بندہ داڑھی کٹواتا ہے، ساتھ اس کے دل میں یہ ہے یار کام برا ہے، لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کام برا ہے، سونا نہیں میں لگتا، اچھا نہیں میں لگتا، لیکن بس یہ میری سستی ہے، کمزوری ہے، کام میری حرکت میری بری ہے۔
مانا اس میں کوئی ہلکا سا ایمان ہے. حدیث کہتی ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے. لیکن نیک شخص داڑھی کٹواتا ہے، منواتا ہے، منہ صاف کر کے شیشے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں پیارا اب لگا ہوں. اب اس بندے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہا. وہ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور ہماری نظر میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ اب یہ بندہ اس برائی کو دل سے بھی برا نہیں جان رہا. آپ نے تو فرمایا تھا کہ برائی کو دل سے برا جاننا یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، اس کے پیچھے تو کچھ بچے ہی نہیں. اب اگر بندہ برائی بھی کرتا ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے اور دل سے اس کو پسند بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے. اسے چاہیے اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور دین کی طرف رغبت کرے. اللہ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ برائی کو روکنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ بہت ضروری. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے قسم و ذات اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری زبان کی وجہ سے ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹنی اس وقت سب سے اعلیٰ سواری تھی. جیسے آج کل لینڈ کروزر سمجھ لیں یا مہنگی سے مہنگی گاڑی سمجھ لیں، اس وقت سب سے اعلیٰ سواری یہ سرخ اونٹنیاں تھی. بہت قیمتی تھی یہ سرخ اونٹنی. تو کسی کو رائے راست پہ لائیں اور حدیث سننے بہت فائدہ ہوگا. اب آپ کہتے ہیں جی ہم تو یہ درس دے نہیں سکتے، ہم تو لوگوں کو واعظ کر نہیں سکتے، تو ہم پھر کہاں پہ جائیں گے؟ ہم تو اس فضیلت سے کیسے آپ اس فضیلت سے محروم دیں؟ آپ کو کیا ایک آیت بھی نہیں آتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے، تمہیں ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم ہے تو وہ لوگوں تک پہنچا دو. لیکن خود معلوم ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ دعوت دینے گیا، کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے. اگلے پھر پہنچ گیا بھی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ایسی اچھا سوچ کیا. تیسرے پھر پہنچ گیا بھی کلمہ پڑھو بھی کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا کلمہ ہے کیا؟ کہتا وہ تو مجھے نہیں آتا، وہ مولوی سے پوچھو. یہ والا کام نہ ہو. اگر کلمے کی دعوت دینی ہے کم از کم تمہیں کلمے کی سمجھ تو ہو نا. کوئی بھی نماز کی دعوت دینی ہے پہلے خود سمجھو نماز کو. کسی بھی نیکی کا حکم دینا ہے پہلے خود نیکی کو سمجھو پھر اس کی دعوت دو. تو ہم حدیث سنانے لگے تھے. آپ کہتے ہیں جی ہم یوں تو واعظ نہیں کر سکتے، ہم اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تھوڑا بہت واعظ کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعل. جو بندہ کسی کو خیر کی دعوت دیتا ہے نا، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اب نیکی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر. کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ میرے نمائندہ ہی ہیں، انہوں نے درس سنا. اب تفسیر میں بیٹھنا، قرآن سننا اجر ہے کہ نہیں؟ ثواب ہے کہ نہیں؟ اب یہ خود تو درس نہیں دے سکتے. گئے جا کے اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آؤ یار تم بھی درس سنو، آؤ یار تم بھی تفسیر سنو، قرآن سنو. 2-4 بندے لے جاتے ہیں، وہ درس سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں. کل کو یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جانا تو سب نے ہے، اللہ لمبی عمر دے گی نیکی والی. بہرحال زندگی ختم ہو گئی، دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اب جن جن کو یہ لائے تھے، جن جن لوگوں نے درس سنا تھا، آگے جن جن لوگوں نے پہنچایا تھا، جہاں جہاں تک وہ دعوت جاتی رہی، ان کو قبر میں بھی اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. کہیں یاد آئی وہ چائنا کی کمپنی ٹائمز، سنا کہ نہیں نام؟ اس میں بھی یہی تھا، وہ 3 سٹار اور 5 سٹار اور 7 سٹار 2 بندے لے کر آؤ، آگے سے وہ 4 بندے گھیر کے لائیں گے. یہ باس کو جناب وہ اس کا پرافٹ پہنچتا رہے گا، آگے سے وہ کو 10 بندے گھیر کے لائیں گے. اب اس کا اور جو ہے بڑھتا جائے گا. بہرحال وہ تو سارا فراڈ تھا، جھوٹی کمپنی تھی، وہ تو درست نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایسا معاملہ ہے، جتنے بندے لے کر آئیں گے، جتنا سنیں گے، زندگی میں جتنا عمل کریں گے اور جہاں جہاں تک پہنچائیں گے،
وہ اگر سلسلہ قیامت تک چلتا رہا آپ کو قبر میں قیامت تک اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تم بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا. وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لے اہل کتاب لکان خیر لهم البتہ ان کے لیے بہتر ہے. منهم المؤمنون ان میں مومن بھی ہیں. واکثرهم الفاسقون اکثریت ان کی نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.